बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। मौलाना साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल साहब। बिलाल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, कुरान करीम की सूरत शुरा का मुताला हम कर रहे थे जी, और सूरत शुरा में 104 नंबर आयत तक हमने अपनी गुफ्तगू जो है ना वो मुकम्मल कर ली थी। 105 नंबर आयत से शुरू करना है, लेकिन इससे पहले कि आप 105 नंबर आयत से उसका मफ़हूम बयान करें, एक सवाल 104 नंबर आयत से मुताल्लिक़ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान करीम के अंदर आयत है, व इन्ना रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम। कुरान करीम में हम अक्सर पढ़ते हैं, लफ्ज़ अज़ीज़ भी पढ़ते हैं, रहीम भी पढ़ते हैं, रहमान भी पढ़ते हैं, मतलब इस तरह के तमाम अल्फाज हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के हम इनका मफ़हूम उस तरीके से नहीं समझ पाते और हम इन सारे अल्फाज को एक ही तरह के मफ़हूम में रख के समझने की कोशिश करते हैं। आप बयान कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीज़ और रहीम होने से क्या मुराद है और इन दो अल्फाज को यहाँ पे इकट्ठे क्यों बयान किया गया? अच्छा, पहले तो ये बात समझिए, इल्म बलागत में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसे हुस्न तज़यील कहा जाता है। हुस्न तज़यील, हाँ ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि एक जुमला या एक टुकड़ा जो होता है वो आता है ताकीद के लिए और ख़ुलासे के तौर पर, और वो इसलिए आता है कि उससे एक तो माना ख़ूबसूरत हो जाता है, दूसरा ये कि अल्फाज से भी एक ख़ूबसूरती और एक हुस्न ज़ाहिर होता है, ठीक है। यानी वो एक जुमला भी ख़ूबसूरत होता है और फिर उसमें एक मुस्तकिल एक पैगाम, एक मैसेज और एक उसूल उसके अंदर मौजूद होता है। सही। अब यहाँ पर आप अगर देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये गालिबन कोई 5 दफ़ा ये आयत आई है इसी मकाम पर, यानी सूरत शुआरा में, ठीक है। मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, उसके बाद फिर ये आयत आ जाती है। तो ये हुस्न तज़यील, ये लफ्ज़ आप यानी ज़हन में ताकीद के लिए भी बलागत में, हाँ, यानी माना का हुस्न भी होता है और साथ साथ उसके यानी ज़ाहिरी हुस्न भी, जुमले का भी उसमें मौजूद होता है। अब आप ये देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी कह लीजिए या एक ख़ास आपकी दास्तान और आपकी ज़िंदगी से एक ख़ास वाक़या जो है कुरान मजीद ने बयान कर दिया। उसके बयान करने के बाद फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया, व इन्ना रब्बक लहुल अज़ीज़ुर रहीम, कि बेशक तेरा रब यकीनन गालिब रहम वाला है, गालिब भी है और रहम वाला भी है। आप देखिए कि दुनिया में लोगों को गलबा हासिल होता है ना, सलातीन को, बादशाहों को अगर आप देखें तो उनके गलबे में, उनकी फ़तह में रहम नहीं होता, बिल्कुल आदल नहीं होता, जुल्म होता है। यानी कहीं पर भी ज़मीन पर उनका किसी कौम पर भी गलबा होगा तो वो वहाँ पर जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे और खलियान, खेत इनको जला देंगे, दरख्तों को काट देंगे, आबरू रेज़ी करेंगे ख़वातीन की, बूढ़ों को कत्ल करा देंगे, बच्चों को कत्ल कर देंगे। यानी कि एक फ़ातिहीन का एक खौफ हमें नज़र आता है जब उनको गलबा किसी इंसान को हासिल होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो गलबा है ना, वो अदल के साथ है, रहम के साथ है। यानी वो ऐसी ज़ात है कि उसको इस कायनात पर पूरा इक़्तिदार और पूरा गलबा उसको हासिल है, इंसानों पर हासिल है, लेकिन उसके इस गलबे में क्या है? रहम है, रहमत मौजूद है। तो इसलिए दो बातें हो गई। एक बात तो ये कि जो हुस्न तज़यील मैंने कहा वो भी यहाँ पर मौजूद है, सही। और दूसरा आप ये देखिए कि गलबा और फिर उसके साथ रहमत का भी ज़िक्र हो गया। अच्छा, फिर इख्तिताम में जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुरान मजीद में अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सिफ़ात का आखिर में ज़िक्र ज़रूर कर देता है। तो वो ज़िक्र करने का मकसद क्या होता है? उसका ताल्लुक़ फिर जो मा क़ब्ल जो बात हो रही होती है सियाक में,
اس کے پیش نظر پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنی اس صفت کو کیوں بیان کیا. صحیح. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ جو بت ہیں بتا دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ تھا, غالب وہ ہے اور وہ غالب رہے گا. لیکن اس سے بالکل یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ رحم والا نہیں ہے. تو ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ جو توبہ کرتا ہے پلٹ کر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. صحیح جی. 105 نمبر آیت. اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین, جھٹلایا نوح کی قوم نے مرسلین کو, رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جب انہیں ان کے بھائی نے کہا, یعنی نوح نے, الا تتقون, کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے. اب یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان کی اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے, اپنی زمین سے محبت رہ رہا ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے, انسان اپنے علاقے سے, اپنی زمین سے, اپنی بولی سے, زبان سے, لوگوں سے محبت کرتا ہے. اگر اس میں کوئی اہلیت ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے, تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس سے میری زمین استفادہ کرے, میرے لوگ اس سے فیض یاب ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو اخوہم, کہ ان کے بھائی نے یعنی نوح نے ان کو کہا, یعنی قوم کے حوالے سے, انی لکم رسول امین. پہلے تو فرمایا کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے, اور اگر آپ تقوی پہ کہیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. تو جی ایک چیز میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو پہلی آیت آپ نے 105 نمبر پڑھی ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے, ایک تو ناظرین کے لیے میں ضرور یہ بیان کروں گا کہ اب اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے, جو عرب کے جو مشرکین ہیں ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا, اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, تو یہ وہ تسلسل ہے اس کا. دوسرا معنی صاحب, یہ مرسلین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب نوح کی قوم نے تو صرف نوح کو جھٹلایا ہے نا, ایک پیغمبر آئے ہیں نا ان وہاں پہ, اور وہاں پہ جو رہنے والے ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, انکار کیا, اور بت پرستی میں جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر پڑ رہے. لیکن یہ کہا گیا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. تو یہ جو رسولوں کا انکار کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا, اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دین تھا, ایک ہی دین, پیغام ایک تھا, دین ایک تھا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا, حضرت ادریس کو دیا, حضرت شیس کو دیا, حضرت نوح کو دیا, پھر اس کے بعد جو بھی قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے, تو آپ کا میسیج اور پیغام اور دین یہی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار تو نوح کا کیا, لیکن وہ جو پیغمبر لائے وہ تو سیم ہی تھا نا, ایک ہی پیغام. تو لہٰذا گویا کہ انہوں نے سارے پیغمبروں کا انکار کر دیا. تو یہ بات یہاں پر بیان کی گئی ہے. جیسے کوئی کسی کے پاس کسی قاصد کو بھیجتا ہے تو وہ قاصد کا پیغام تو ایک ہی ہوتا ہے, ایمبیسیڈر سفیر جو ہوتا ہے اس کا تو میسیج بھی ایک ہوتا ہے, اس کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ گویا کہ ایک ریاست کے پورے نظم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم پھر یہی کہیں گے نا کہ بھئی اس نے ایمبیسیڈر جو بھی سفیر ہیں, جو اس کے نمائندے ہیں, قاصد ہیں, ان سب کا انہوں نے انکار کیا. صحیح. مولانا صاحب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس پہ آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گا. ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں, میں یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا, جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں خدا تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, رسول بھیجے, اور ہم بھی ایک رسول کے پیروکار ہیں, لیکن یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی کتابوں کے اندر یہ چیز یعنی ان کی نبوت کے بارے میں, ان کے رسول ہونے کے بارے میں نہیں ملتا. تو اس لیے ہم اس سے جو پیچھے والے سارے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, ان پہ تو یقین رکھتے ہیں, لیکن ان کا چونکہ ہماری کتابوں میں ابھی ہمیں نہیں ملتا, جو ابھی موجود ہیں, جو ہمارے پاس موجود ہیں, تو اس لیے پھر ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے. تو یہ جو ایکسکیوز ہے اس کی بنیاد پہ پھر ہم یہی والا حکم لگائیں گے کہ اگر انہوں نے ایک کا انکار کیا تو باقی پیچھے والے چاہے جتنے پہ بھی وہ یقین رکھ لیں وہ انکار ہی ہے. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ کی رسالت, اب تو یہ بات تیقن کی حد تک اور تحقیق
جو دنیا میں ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں تو کوئی بھی اب اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے۔ اس کا تو کوئی انکار اب نہیں کر سکتا کہ آپ کا ذکر تورات میں، انجیل میں موجود ہے، اور کوشش بہت کی گئی اس کو مٹانے کی، مقامات کو تبدیل کرنے کی، اور لوگوں نے، علماء نے جو تاریخ کے ہیں، جو اہل کتاب ہیں یا کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کی بھی کھوج لگا لی کہ پچھلی کتابوں کے نسخوں سے کہ یہ لفظ کیا تھا اور پھر اس کو کس طریقے سے بدل دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا۔ جیسے مکہ ہے تو مکہ کو بقا بنا دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا۔ اسی طرح صفا مروہ ہے تو اس کو بھی بدل دیا گیا۔ بیت ایل تو بہت ہی عام لفظ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، یعنی بیت سے مراد گھر ہے اور ایل سے مراد اللہ ہے، یعنی بیت اللہ۔ تو ایسے بہت سے نشانات مکۃ المکرمہ کے کہ جو گزشتہ کتابوں میں موجود تھے اور کوشش کی گئی کہ ان میں تبدیلی لائی جائے، جان بوجھ کے ہی کوشش ہوتی ہے، تحریف جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو وہ آپ اگر دیکھیں گے تو اس پر بڑی تحقیق اور بہت کام ہوا، لوگوں نے پھر اس کی بڑی کھوج لگائی ہے اور اس پر بڑا کام کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں تو اس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ انکار کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ شواہد اور ہمیں علامات گزشتہ کتابوں میں نہیں ملتی، تو لہٰذا ہم نے نہیں مانا، ہم نے انکار کیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ یعنی تقوی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان کی جو حدود ہے، ان کا خیال رکھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے ہاں تقوی کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، وہ ہم نے پڑھا ہے اکثر ڈرنا کیا جاتا ہے کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو یہ ہمارے جب عام ماحول کے اندر ڈرنا کا جو لفظ ہے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ خوف اور یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں تشدد والا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو تقوی کا بہترین جو معنی ہے یا مفہوم ہے وہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، تقوی کا جو بنیادی جو لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ تو ہے واو قاف یا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وقیون، بچنا، اچھا، محفوظ کرنا، اپنے آپ کو پرہیز کرنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ لفظ بولیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت جو تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ جو حرام کام ہیں ان سے پہلے جو کام آپ کو ان حرام کاموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، آپ ان عوامل اور اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حدود آشنا ہے وہ متقی ہے، یعنی جسے یہ پتہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس سے اللہ نے منع کیا اور میں نے اس سے رکنا ہے، در حقیقت یہ پھر تقویٰ بن جاتا ہے۔ ٹھیک جی۔ انی لکم رسول امین، فرمایا بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، یعنی امانت دار رسول ہوں۔ اب یہ پیغمبر کا ایک اعلان ہے یا دعویٰ ہے امین ہونے کا، یعنی اونیسٹ ہونے کا، اور کرپٹ نہیں ہے، بدعنوان نہیں ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، ایماندار ہے۔ یہ ہر پیغمبر نے تقریباً یہ کہا، اس کا اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی قوم نے اس لفظ کو یا پیغمبر کی اس کریڈیبلٹی کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا، یعنی اسے انکار نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ ہاں نہیں اب آپ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ماضی میں تو آپ ایسے تھے۔ تو کسی پیغمبر کے، یعنی اس کی اگر کاروباری زندگی ہے، تجارت کی زندگی ہے، یا اس کی قبائلی اور سیاسی زندگی ہے، یا وہ اجتماعی معاملات میں شریک ہوتا رہا ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا رہا ہے اپنی زندگی میں، وعدہ وعید انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، تو کہیں پر بھی کبھی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ باقی باتیں کوئی کہتا رہا وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی الزام اور تہمت نہیں کوئی لگا سکا، کیونکہ پیغمبر ایک وقت ان لوگوں کے درمیان انہوں نے گزارا ہے اور پھر ایک وقت کے بعد وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ بالکل ایسے ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ 40 سالہ جو عرصہ آپ کا بنتا ہے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ سب آپ کو مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین، اور یہ صادق امین لفظ ہے ہی
اللہ کے پیغمبر کے لیے، یعنی غیر نبی غیر پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ جس کی پوری زندگی امانت اور صداقت پر قائم ہوتی ہے نا، ایک ایک پہلو، وہ اصل میں وہ ہوتا ہے صادق اور امین، کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، کبھی فراڈ نہ کیا ہو، کبھی خیانت نہ کی ہو، زندگی میں کبھی بھی، وہ اصل ہوتا ہے پیغمبر، وہ صادق اور امین کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ایسے نہیں ہے کہ جو ہم ایسے ہی رولتے رہیں ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جی آگے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ کیوں میری فرما برداری کرو؟ اس لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغام ہی ہم تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آگے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے جو یہ میں دعوت اور تبلیغ کرتا ہوں اس پر تم سے کوئی میں اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کے سپرد ہے۔ یعنی کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی کاروبار میں حصہ مانگتا ہے، تجارت کو اپنا مفاد ہوگا، کوئی بادشاہت چاہتا ہے، اور یہ کوئی جو ہمارے پاس جو کچھ وسائل ہیں، ذرائع ہیں جن پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ شاید ان پر چاہتا ہے میرا کوئی اختیار حاصل ہو جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب کے پاس گئے تھے نا رؤسائے قریش، کہا کہ بھئی اگر آپ کا بھتیجا عرب کی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم شادی کروا دیتے ہیں، مال و دولت چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا اقتدار چاہتا ہے تو اس کو اقتدار دے دیتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صرف اس مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میرا اجر میرے اللہ پر ہے، تو میں تم سے کوئی نہیں سوال کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا الا المودۃ فی القربہ، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کم از کم اس رشتہ داری اور قرابت داری کا تو خیال کرو۔ میں تم سے اور تو کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا دعوت و تبلیغ پر، لیکن تم جو میری جان کے دشمن بن گئے ہو اور مجھے تم اذیت اور تکلیفیں دیتے ہو، تو تم بھول گئے کہ بھئی میں تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہوں، تم میرے رشتہ دار، چلو اور کسی بات کا لحاظ اور شرم نہیں کرتے، اس رشتہ داری کا کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو۔ اچھا پھر ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں تم سے کوئی سی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور یہ بھی یاد رکھو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہو وہ نظر نہ آئے، ظاہر داری جیسے ہوتی ہے نا، کہ جیسے ظاہر اور ہو، جیسے ہم یعنی جیب میں پیسے نہ ہوں لیکن دوسرے کو آفر کرا رہے ہوتے ہیں کہ آئیں آپ تشریف لائیں، تو حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کھلا نہیں سکتے، تو بندہ صاف بات ایک کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے کچھ، تو بجائے اس کے کہ پھر جب اگر دوسرا کہہ دے کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے راضی ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہو جائے، بالکل، تو پھر بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے کیا کرے۔ تو تکلف اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں آپ اپنے آپ کو بڑا کچھ دکھائیں، دوسرے کے لیے بڑی محبت ہے اور دوسرے کے لیے بڑی آپ دوستی دکھا رہے ہیں، لیکن آپ ایسے اندر سے نہیں، عملی طور پہ وہ نہیں ہیں، آپ اندر سے ایسے نہیں ہیں، باطن سے، تو یہ تکلف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیے کہ بھئی میں آپ سے کسی قسم کا اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی تقاضا نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے میں دل سے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ نہ خیال کیجئے گا کہ میں اوپر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو یہ میں دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی اجر اور آپ سے کوئی مجھے اس سے ریوارڈ نہیں چاہیے آپ سے۔ اچھا ہم جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ جو ذاتی مفاد کی قربانی ہوتی ہے وہ انسان کے مخلص ہونے کی ایک طرح سے نشانی قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، کہ جو ذاتی مفاد ہیں اگر وہ کسی معاملے کے اندر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مخلص ہے، وہ ایک کاز کے لیے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو مختلف آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، مختلف افراد کام کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے ذاتی مفاد درمیان میں آ جاتے ہیں، یا ان کی کوئی پرسنل لائکنس اس میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں بڑی بڑی جو چیریٹی کی بنیاد پہ بنی ہوئی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کولیپس کر جاتی ہیں۔ دیکھیے دو چیزوں میں نا فرق کرنا چاہیے، ایک ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا وہاں پر ایک معاوضہ بنتا ہے، ایک تنخواہ بنتی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں آپ نے وہ لینی ہے، اس معاملے میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی ایسا رویہ دوسرے کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ سوال کر رہا ہے۔
یعنی مثال کے طور پر کوئی مذہبی بندہ ہوگا تو وہ اگر کہے گا کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، یا میں نماز پڑھاتا ہوں، یا میں تقریر کرتا ہوں، یا میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں، تو آپ مجھے یہ تنخواہ یا میرا آپ کمال ہے بھی، آپ مولوی صاحب ہو کے آپ پیسے مانگ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، پھر پیسے مانگ رہے ہیں. بھائی وہ تو اس نے مانگنے ہیں، واضح بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ طے کر لیجئے. وہ آپ کو وقت دے رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے اس کام پہ اور محنت کر رہا ہے، تو آپ اس کو اس کا معاوضہ دیجئے. ہاں اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے وہ پھر نہیں، اس کا تقاضا ہونا چاہیے. تنخواہ کم از کم اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ خود ہی بے نیاز ہو جائے، لیکن زندگی کا جو گزارا ہے وہ اچھا ہو جائے. ہمارا جو طریقہ ہے نا بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ ہم تنخواہ صحیح طریقے سے نہیں دیتے، صدقہ بہت دیتے ہیں. یعنی جو ہمارے گھر کے ملازم کی ایک تنخواہ بنتی ہے ہم وہ صحیح طریقے سے نہیں دیں گے اس کو، لیکن ہم کیا کریں گے، اس کو سال بعد پھر زکوٰۃ دے دیں گے، پھر اس کو ہم کپڑے دے دیں گے، فلاں چیز دے دیں گے. یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. یعنی آپ مسجد کا امام دیکھیں، وہ اس کی تنخواہ اگر اچھی ہو جائے تو واضح بات ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ پھر کیوں دیکھتا ہے، فوکس کرے گا، پھر وہ اپنے کام پر توجہ کرے گا. تو وہ ادھر ادھر اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کے اخراجات، اس کے معاملات وہاں سے چلتے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ آپ نے جو سوال کیا اس کا یہی ہے کہ کوئی ادارہ ہے، کوئی NGO ہے، تو وہاں پر ایک خدمت ہو تو باقی اس کے بعد بے نیازی ہو. صحیح. یہ نہ ہو کہ بھئی یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ آپ کی طرف دیکھ دوسری طرف یہ طریقہ درست نہیں ہوتا. ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ شعیب صاحب. آج میں چاہوں گا کہ آپ تصوف کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر تصوف ہے کیا، کسے کہا جاتا ہے؟ صوفیاء کے ہاں علم تصوف، آپ اس کو علم تصوف کہہ لیجئے. جی. تو صوفیاء کے ہاں تصوف کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، تطہیر نفس، جی، اور اخلاق کو بہتر کرنا، حسن اخلاق. یہ تعلیمات تصوف میں شروع میں جب آغاز ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ابتدا میں، تو ہمیں یہ اس کی تعریف ہمیں ملتی ہے. ویسے بھی جب ہم تصوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جیسے صافی لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، صاف کرنا، صفا، تو اس کا مطلب ہی یہی لیا گیا کہ بھئی اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس ہو، انسان کی تطہیر ہو، انسان کی پاکیزگی. تو وہ جو آپ نے تقویٰ کی تعریف بیان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو یہ تقویٰ اور تصوف جو ہے پھر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں کہ صوفی وہی شخص ہوگا جس میں تقویٰ ہوگا، یا جس میں تقویٰ ہے وہ صوفی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ جو اصطلاح ہے اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو متقی ہے وہ صوفیاء کے ہاں یا علم تصوف میں ہم اس کو صوفی کہہ سکتے ہیں. تو تقویٰ تو کوئی امیر شخص بھی اختیار کر سکتا ہے. ویسے تو ہمارے ہاں ایک جب متقی کا بھی لفظ ذہن میں آتا ہے تو امیر بندہ تو ذہن میں نہیں آتا. اسی طرح سے صوفیاء کا کانسیپٹ بھی جب مائنڈ میں آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے غربت ہے، غریبی ہے، یا پھر بغیر گھر کے، بغیر چھت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کپڑے بھی اس طرح کے نہیں پہنے ہوئے. تو یہ کانسیپٹ پھر کیوں ذہن میں آتا ہے؟ رہبانیت والا ماحول ہے. جی اصل یہ ہے کہ جب تصوف مختلف خطوں میں گیا تو وہاں پر پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ باطنی حوالے سے کچھ ایکسرسائز تھی، کچھ ریاضت تھی، اور کچھ عبادات تھی، کچھ اذکار تھے. ہاں کچھ اذکار تھے، کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. جی. تو وہاں پر جب تزکیہ نفس کے لیے، تطہیر نفس کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے قرب اور خدا کے قرب اور بھگوان کی قربت کے لیے، تو وہاں پر جب ایسے اعمال دیکھے گئے تو ان کو پھر بعض صوفیوں نے اختیار کیا. وہ پھر ایک پرسیپشن، ایک تاثر ہمارے ہاں یہی بن گیا کہ جو دنیا سے دور رہتا ہے، کپڑے اس کے سادہ ہوتے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ انڈیا میں، ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک خاص جو حیت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، گیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی بن گیا. تو لہٰذا یہ جو خطوں کا اثر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایران کا تصوف دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک جدا نظر آئے گا فارس کا. آپ ہندوستان میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بالکل جدا نظر آئے گا. آپ انڈونیشیا چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بالکل ایک دوسری صورت نظر آئے گی. تو اگر تصوف کو اس انداز سے دیکھیے کہ جس طریقے سے پہلے متقدمین صوفیاء ہمیں نظر آتے ہیں،
تو وہاں پر تو اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. تو یہ متاخرین کے بعد میں متاخرین بھی کہہ لیجیے یا جنہوں نے اثرات قبول کیے دوسری تہذیبوں کے ثقافتوں کے اور دوسرے مذاہب کے، اور ان مذاہب کے اندر جو تزکیہ نفس کے اور قربت خداوندی کی جو طریقے رائج تھے، جس طرح وہ درخت کے ساتھ لٹک جانا یا پانی میں کھڑے ہو جانا، یا کپڑے جو ان سے ہیں وہ بالکل ہی جیسے میں نے کہا کہ سادہ کپڑے پہننا، یا ایک دھوتی تہبند ٹائپ کوئی پہن لینا، اپنے آپ کو ننگا رکھنا، یہ پھر بعد میں یہ چیزیں پیدا ہوئی. لیکن ہم پہلے دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا وقت گزارتے تھے وہ لوگ. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر آپ دیکھ لیجئے، ان کا لباس اور ان کا رہن سہن وہ بہت ہی لیکن ہمیں مطلب ان کی بھی اب جو تصاویر ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن جو پورٹریز کی جاتی ہیں ہم دیکھتے ہیں دکانوں پہ یا درباروں پہ ایون جائیں تو ان کے باہر دکانیں جو ہیں وہاں پہ لگی ہوتی ہیں. اب وہ 1200 سال 1100 سال پرانی تصویریں انہوں نے دکھانے کی کوشش تو کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی بڑی بڑی تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوں گی، کڑے ڈلے ہوں گے، اور اب حالانکہ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. تو پھر اس دور کے صوفی مطلب یہ سارے کام بھی کرتے تھے. دیکھیں یہ عوام کا تصوف ہے. عوام کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے عقائد ہوتے ہیں مسلکی اور فرقہ وارانہ، جو ان کے ہاں ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، عرسوں پر ہوتا ہے یا کوئی اور مواقع پر ہوتا ہے، جو چیزیں وہ وہاں پر دیکھتے ہیں اسی طرز کی چیزیں وہ بناتے ہیں. باقی جو یہ ہے یہ کاروبار ہے، تجارت ہے، انہوں نے اپنی چیز کو بیچنا ہے تو وہ ایسی چیز بنا کر لوگوں کو دیں گے، دکھائیں گے کہ جس میں لوگوں کے اٹریکشن ہو، متوجہ ہوں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگوں کی نشانی یہی رہ گئی ہے کہ ان کے چہرے پر نور ہونا چاہیے، اور ان کی دستار بڑی ہونی چاہیے، اور ان کے جبہ ہونا چاہیے، کوئی ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. تو یہ نشانیاں ہیں، ظاہر کی نشانیاں ہیں. اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ تصوف کا کوئی تعلق ہے. یہ سوال تھوڑا سا کانٹیکس سے ہٹ کے ہے، لیکن کیا ان بزرگوں کی تصاویر کو ہم برکت کے حصول کے لیے رکھ سکتے ہیں دکانوں میں، گاڑی میں، گھر میں، ان جگہوں پہ؟ برکت کا تو مجھے تصور سمجھ نہیں آتا کہ یہ برکت سے کیا مراد ہوتا ہے. برکت تو در حقیقت آپ کے اعمال ہوتے ہیں، آپ کے عقائد ہوتے ہیں، آپ کے اچھے کام ہوتے ہیں، آپ کی ایمانداری، آپ کی شرافت ہوتی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی حدود سے باہر نکلیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. یعنی پھر معاشرے میں فساد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. برکت تو نیک کاموں کے ساتھ وابستہ ہے. اب لوگوں نے قرآن مجید گھر میں رکھے ہوتے ہیں اور وہ اوپر الماری میں رکھے ہوتے ہیں، اور کبھی شاید وہ اٹھا کر پڑھتے بھی ہوں. تو اب برکت یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن کو آپ اوپر رکھ دیں، بلکہ اس طریقے سے قرآن مجید کو رکھنا یہ تو زیادہ مطلب ہے کہ گناہ کا باعث بنتا ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، پھر آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو باقی ان تصاویر سے کوئی برکت نہیں حاصل. اس کا مطلب یہ صرف خوبصورتی کے لیے ہے برکت، ان بس لوگوں کو بس اٹریکٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. بزرگ چلے گئے، بزرگ چلے گئے، وہ اب سامنے نہیں ہیں. اب کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی جو عقیدت اور محبت ہے اس کو کسی طریقے سے کیش تو کرانا ہے نا، استعمال تو کرنا ہے، وہ پھر اس طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تصوف ہے یہ ایک ہمارے ہاں دین کے اندر ہی ایک متوازی دین کے طور پہ چیز شروع کی گئی ہے، پورا کانسیپٹ ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں مذہب کا پورا ایک تصور ہے، نظریہ ہے، اسی طریقے سے تصوف بھی بالکل ایک الگ مذہب کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، علامہ اقبال نے بھی اس کو کافی جگہ پہ ڈسکس کیا ہے. ایک ہے تصوف کی اخلاقی تعلیم، تزکیہ کی تعلیم، وہ بالکل علیحدہ ہے. اور تصوف کے جو فلسفیانہ ابحاث ہے، کلامی ابحاث ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ علم کی دنیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پہلے صوفی تھے نا وہ بڑے عالم ہوا کرتے تھے، وہ جاہل نہیں ہوتے تھے. اور ابن عربی کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیں، آپ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں، آپ اور بڑے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف داتا صاحب، آپ ان کو دیکھ لیں. یہ بہت بڑے عالم تھے یہ لوگ. تو علمی دنیا میں پھر اختلافات ہوتے رہتے ہیں. آپ ان کی کتابوں پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، سوالات اٹھا سکتے ہیں، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. علم کے انداز میں آپ اختلاف بھی کرتے ہیں اور آپ بحث بھی کرتے ہیں. صحیح. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بلال صاحب آپ کے سوالات لیتے ہیں. ہمارے ہاں تصوف کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے صوفی بننا ہے
یا صوفیانہ جو ہے نا وہ اس کے اندر داخل ہونا ہے ایک دائرہ کار کے اندر، تو اس کو خاص طرح کی ریاضت کرنا پڑے گی، خاص اس کے سٹیپس ہیں وہ اس کو فالو کرنا پڑیں گے. جب تک وہ ایک جیسے ایک کورس ہوتا ہے وہ پورا نہیں کر لیتا اس وقت تک صوفی نہیں بن سکتا. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کوئی بھی اہل علم شخص ہے، اہل علم نہیں بھی ہے تو کوئی بھی عام شخص ہے، وہ اس کو ہم صوفی کہہ ہی نہیں سکتے جب تک وہ خاص قسم کی ریاضت نہیں کرے گا. دیکھیے، صوفی کہلانا کوئی اسلام کے عقائد میں یا اسلام کی مبادیات میں اور اسلام کی بنیاد میں کوئی ایک رکن نہیں ہے کہ اگر آپ صوفی نہیں کہلائے تو آپ اسلام سے دائرے سے باہر نکل گئے. ٹھیک. یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. ہم اپنے علماء فقہا کے بارے میں، محدثین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے، روحانیت کے لیے وہ کسی نہ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہ جو ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو اللہ کی طرف راغب رکھتے تھے، جن کے پاس بیٹھنے سے ان کو اللہ یاد آتا تھا، ان کے پاس بیٹھتے تھے، دین سیکھتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف میں یعنی پرانے دور میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ جا کر علماء کے پاس بیٹھنا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، ان سے انسان اخلاق سیکھتا ہے، تربیت ہوتی، تزکیہ ہوتا ہے. یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں نا، دیکھیے میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ صدیوں کے بعد جا کر یہ چیزیں رواج پائی ہیں، ورنہ پہلے جن لوگوں سے آپ تصوف سیکھ رہے ہیں وہ بازار میں جا کر مزدوری بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. تصوف ان کے نزدیک کیا تھا؟ وہ خاص ایک ذوق عبادت کا، جیسے تہجد کا خاص اہتمام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں خشیت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک پاکیزہ انسان کے طور پر رکھنا، اللہ کی عدالت میں اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہر وقت حاضر پانا کہ میں جواب دہ ہوں. تو یہ خاص محنت کو وہ کہتے تھے کہ یہ تصوف ہے اور یہ صوفی کا کام ہوتا ہے. تو یہ توجہ اس طرف دلاتے تھے وہ. تو باقی ان کی زندگی ایسی تھی جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، کمانا، محنت کرنا، دن رات ہمارے اسی طرح. لیکن میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جیسے تصوف ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ آیا، مثال کے طور پر بر صغیر میں آ گیا. جب بر صغیر میں آیا، یہاں پر ہندو مذہب بھی ہے، یہاں پر سکھ مذہب بھی ہے، یہاں پر دوسرے مذاہب بھی ہیں. اب جب آئے تو ادھر سے صوفیاء کی تعلیم بھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فلاں ایسے کر رہے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس کو لے لیا، اڈاپٹ کر لیا. اور ہم نے یہ سمجھا کہ جس طرح وہاں پر تزکیہ کے لیے اور قرب کے لیے ایک ریاضت ہے، ایک محنت ہے، ایک کورس ہے، تو لہٰذا ہم بھی اس طریقے سے کریں گے تو ہماری زیادہ ریاضت ہوگی اور زیادہ ہمیں قرب حاصل ہوگا. تو یہ بعد کی پھر جا کر باتیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں، تخلیق ہوئی ہیں. سر، تصوف کو عشق کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ یا اگر نہیں بھی جوڑا گیا تو آپ اصلاح کر دیں. لیکن سمجھ تو یہی آتا ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے اگر صوفی بننا ہے تو پہلے عشق مجازی ہوگا، پھر عشق حقیقی ہوگا. تو اس طرح کے کچھ سٹیپس بتائے جاتے ہیں، ان کی وضاحت کیجیے گا. یہ سارے گمراہ کی اور فضولیات یہ باتیں ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یعنی لڑکا ہے تو لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی ہے تو لڑکے سے. اس طرح کا کوئی دین میں، کوئی شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم عشق حقیقی یا محبت حقیقی کی بات کرتے ہیں، واضح بات ہے کہ مسلمان جو ایمان لاتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. تصوف میں صوفیاء نے اس کو زیادہ تاکید کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو بیان کیا، کہا کہ بھئی اس پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف ہم ہر وقت اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. تو باقی جو مسلمان ہوگا تو واضح بات ہے کہ اس کی رضا کا جو مقصد ہوتا ہے، یعنی جو عمل وہ کرتا ہے وہ اپنے خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس کی رضا، خدا کی رضا ہی اس کی منزل ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے تو کیا یہ درست ہے؟ خدا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب براہ راست خدا سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب کوئی فرشتہ بھی زمین پر نہیں اترے گا وحی لے کر. تو لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ صرف ایک کلامی باتیں ہیں اور کہنے کی حد تک ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. وہاں صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم مصارف ہوں، یعنی کم سے کم اخراجات ہوں. فرمایا کہ وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اسراف و تبذیر سے پاک ہے۔ اسراف و تبذیر یعنی اپنے مال کو غلط خرچ کرنا اور غیر ضروری طور پر خرچ کرنا، تو یہ اسراف و تبذیر ہے۔ جب اس سے پاک ہوگا شادی اور نکاح تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔